बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, आज 21 मई है, मंगल का दिन है और काबिज़ रियासत के खिलाफ फ़लस्तीनी जिहाद को 228 दिन हो चुके हैं। और 2 दिन पहले क्रैश लैंडिंग के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहान जो हैं वो जामे शहादत नोश कर गए थे। और अब उनकी शहादत के 2 दिन बाद मजीद कुछ तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं कि ये कोई क्रैश लैंडिंग नहीं थी, उनके हेलीकॉप्टर को कोई हादसा पेश नहीं आया था, बल्कि उसको गिराया गया था। और इस हवाले से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरानी सदर को धोखे के साथ कत्ल किया गया है। क्यों? इस हवाले से भी कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें, क्योंकि ईरान की जानिब से गजा जंग को रोकने के हवाले से बाकायदा तौर पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था और अमेरिका को अवेयर किया गया, अरब ममालिक को अवेयर किया गया और बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि अगर इस जंग को नहीं रोका जाता तो ईरान डायरेक्टली काबिज रियासत के ऊपर हमला कर देगा, जिसको लेकर अब पहले से ही काबिज रियासत जो है वो ईरान से बड़ी खौफजदा थी, खाइफ थी। और वो ये कह रही थी कि इनके जो न्यूक्लियर साइट्स है, न्यूक्लियर जो ताकत ये बनने जा रहे हैं, इसको रोका जाए और उनको तबाह किया जाए। इस हवाले से वो पूरी की पूरी प्लानिंग कर रहे थे और बजाय इसके कि ईरान के ऊपर हमला, उनके ऊपर हमला करता, वो इनके ईरानी सदर को कत्ल करवाने के हवाले से पूरी की पूरी प्लानिंग की जा रही थी। वो प्लानिंग कैसे की गई और फिर जो ये हेलीकॉप्टर जा रहा था, ये हादसा जो हुआ, इस दौरान जो 2 फोन कॉल्स ने कैसे पूरे के पूरे इन सिस्टम को, इनके सिस्टम को ट्रैप किया गया, जिसने मजीद जो है वो तहलकाखेज इंकशाफात किए गए हैं और बताया है कि कैसे ये पूरे की पूरी गेम रचाई गई। वो पूरे का पूरा अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि एक तरफ तो ये मामला चल रहा है, ये आपके सामने रखूंगा, दूसरी जानिब जो नेतन्याहू है उसके जो वारंट हैं, वारंट गिरफ्तारी आलमी अदालत से जारी हो चुके हैं, जिसके बाद अब अमेरिका की नींदें हराम हो चुकी हैं। अमेरिका की चीखें इस वक्त 7वें आसमान तक सुनाई दे रही हैं। यह पहली बार हुआ है तारीख के अंदर कि अमेरिका की मुखालफत के बावजूद किसी के जो है वो आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये क्या स्टोरी है, तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं पिछले 2 हफ्तों का अहवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में कुछ अहम तरीन वाकयात हुए। देखिए, 7 मई को सऊदी वली अहद पर कातिलाना हमला हुआ। फिर 13 मई को तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने मुमकिना फौजी बगावत के इत्तबा के बाद हंगामी इजलास मुनक्किद किया। 15 मई को स्लोवाकी जो वज़ीर आज़म थे रॉबर्ट फ्रेको, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ। 16 मई को सर्बिया के सदर वोकेच को कत्ल करने की धमकी देने वाले शहरी को गिरफ्तार किया गया। 19 मई को सऊदी अरब के शाह सलमान 4 हफ्तों में दूसरी बार अस्पताल में दाखिल हुए। और 19 मई को हेलीकॉप्टर का हादसा, जिसमें ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहान जो हैं वो शहीद हो गए। और इस हवाले से अब जो इसका बैकग्राउंड है जरा वो सुने, क्योंकि ये जो इस वक्त पूरी की पूरी प्लानिंग तरतीब देते हुए जो ईरानी सदर को धोखे के साथ कैसे कत्ल किया गया है। क्योंकि देखिए, ईरान एक ऐसा मुल्क है कि वहां कुछ भी हैपनिंग हो जाए ना, तो वो इसका इल्जाम हमेशा अमेरिका के ऊपर बेधड़क लगा देते हैं। और इतना बड़ा हादसा हो गया है और किसी ऑफिशियल की जानिब से यह बयान नहीं दिया गया कि इसकी हम तहकीकात करेंगे, और अगर इसके पीछे काबिज रियासत निकली या अमेरिका निकला तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, या फिर ये इस तरह के जो बयान वो देते होते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इनका सदर वज़ीर ख़ारजा समेत शहीद हो गया और इस पर इनकी जानिब से कोई अभी तक तगड़ा जवाब नहीं आया। अब सवाल यह है कि ये आखिर क्यों, इसके पीछे क्या गेम है। देखें नाज़रीन, जब जहाज क्रैश होने की खबर आई तो उस वक्त ईरान के साथ 2 राब्ते हुए एट द सेम टाइम। आपको याद होगा जब शाम 6 बजे के करीब, परसों की बात है, जब ये क्रैश लैंडिंग होती है, हादसा होता है, तो अचानक से पूरी दुनिया के अंदर खबरें फैलना शुरू हो जाती हैं कि जो ईरानी सदर का जहाज को हादसा पेश आ गया है। और जो मगरबी जो टीवी चैनल्स हैं वो कुछ और रिपोर्ट कर रहे थे कि वो शहीद हो गए। लेकिन ईरान की जानिब से खबर दी गई, उन्होंने कहा कि इस वक्त ईरानी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि सदर खैरियत से हैं और वहां पर उनके साथ राब्ता हो गया है, 2 लोगों से राब्ता हुआ है। अब असल में ये जो 2 लोगों के साथ राब्ता हुआ, यहां पर गेम डाली गई। देखें हुआ क्या, हुआ ये कि वहां पर उन्होंने कहा कि 2 लोगों के साथ राब्ता हुआ है, सिग्नल्स मौसूल हो गए हैं। ये दोनों एक ही जगह पर थे और किसी तरीके सिग्नल्स एक बार दे दिए गए, लेकिन उसके बाद सिग्नल्स मौसूल ही नहीं हुए।
ایران نے اپنی ٹیمیں دوڑا دیں اور رات سے صبح تک وہ ڈھونڈتے رہے لیکن کوئی خیر خبر نہیں ملی. کیونکہ وہ تو سگنلز کو ٹریس کر رہے تھے, اور لیکن جب ریکیج ملتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے پیسنجرز جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. اور ایران کی جو انیشیل رپورٹ کے مطابق سارے کے سارے ایک ساتھ شہید ہوئے. دیکھیں, پاکستان کے جو ونگ کمانڈر ریٹائرڈ کیپٹن عاصم نواز صاحب, ان کی جانب سے کچھ کل تحقیق خیز انکشافات بھی کیے گئے تھے, اور انہوں نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے واضح طور پر کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حملہ بیسیکلی دکھائی دے رہا ہے, انہوں نے ایکسپرٹ بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جہاز جو ہے وہ کریش لینڈنگ نہیں ہوئی, اور جو ان کے جسم کے مختلف حصے جو ہوئے پڑے ہیں, ٹکڑوں میں بٹے پڑے ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسیکلی یا تو اس کے اندر کوئی بام شم رکھا گیا تھا یا پھر جو اس جہاز کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ یہ ٹوین انجن جو ہے وہ یہ جو بیل کمپنی کا ہیلی کاپٹر ہے, اور اگر ایک اس کا خراب بھی ہو جاتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ انجن کے اوپر کنورٹ ہو کر یہ پرواز جاری رکھتا ہے, اور اگر بالفرض دونوں انجن فیل ہو جاتے ہیں تو یہ اینٹی روٹیشن کے تحت لینڈنگ کر سکتا ہے, اور ونگز کے تھرو وہ پریشر بلڈ کرتا ہے زمین کے اوپر, اور آرام سے کسی بھی پہاڑی علاقے کے اندر بھی لینڈنگ کر لیتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک جو بہت بڑی اس حوالے سے بات کی, انہوں نے کہا کہ پائلٹ کا جو ایئر ٹریفک کنٹرولر کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہوا تھا, اور جب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میڈک کال دینے کی بھی مہلت نہیں ملی, اور اگر حادثہ کوئی پیش آتا بھی ہے تو اس دوران ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے تو تاکہ وہ اپنے ایئر ٹریفک کنٹرولر کے ساتھ رابطہ کر لے, لیکن یہ بھی نہیں ہوا. تو یہ ان کی جانب سے کہا گیا. لیکن اب جو میں آپ کے سامنے کچھ اہم ترین معاملات رکھنا چاہتا ہوں, سوال یہ ہے کہ یہ جو جی پی ایس سگنل دیا گیا تھا یہ کس نے دیا تھا؟ اصل میں یہاں پر گیم ڈالی گئی, جو سگنلز آئے وہ ایک ٹریپ تھا. میں نے کہا نا کہ دو رابطے ہوئے, وہ ایک ٹریپ کیا گیا. کیونکہ جہاں ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا اس سے کہیں دور, کوسوں دور جو ہے وہ سگنلز دیے گئے تھے. ٹیمیں تھک ہار گئیں. اگلے 16 گھنٹوں کے بعد جا کر جو ہے وہ ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے پتہ چلا, اور ملبہ جو ہے وہاں سے ملا, کیونکہ نائٹ ویژن ڈرونز استعمال کیے گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ کہاں پر یہ معاملہ چل رہا ہے. اور اب یہاں پر دو کام ہوئے. ایک تو یہ کہ یا تو وہ ڈیوائس کسی کے ہاتھ لگ گئی تھی اور کہیں دور جا کر اس کے سگنلز بھیجے گا, یا پھر یہ ڈیوائس جو ہے وہ ہیک کی گئی تھی جس کے تھرو ایرانی حکومت کو ٹریپ کیا گیا. ان دو معاملات میں سے کچھ ایک ہے. لیکن اب یہ سمجھیں کہ یہ سب ہوا کیوں. دیکھیں, اصل میں نے جو سٹارٹ میں بتایا کہ ایران کی جانب سے قابض ریاست کے اوپر حملے کا اعلان کیا گیا تھا, اور اس حوالے سے اصل میں اب پالیسی ہو گئی تھی چینج, اور امریکہ اور قابض ریاست کو دو ٹوک پیغام بھیجا گیا تھا کہ غزہ جنگ روکیں, اگر جنگ نہیں رکے گی تو اب ہم خود اس کے اوپر حملہ کریں گے. اور قابض ریاست کو خبر مل چکی تھی کہ ایران ان کی نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کرنے جا رہا ہے, اس لیے انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم نے ایران کے ٹاپ رینکنگ کے لوگ بھی مارنے ہیں. جبکہ ایران پہل کرتے ہوئے یہ ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی ٹاپ رینک لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے. ایرانی صدر اور ایران کے جو وزیر خارجہ ہے ان کو شہید کر دیا. کیا یہ بیسیکلی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایران جو ہے, ایران کے اوپر حملے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, ایران کو ڈائریکٹلی ہٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور ان کے ایک جو بہادر قیادت ہے اوپر سے جنہوں نے حملہ کیا تھا اس کو اڑانے کی تیاری تھی, اور یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا. لیکن چین کی جانب سے یہاں پر وزارت خارجہ کو, ایران کی وزارت خارجہ کو کہا گیا کہ چین ایران کی تمام تر ضروری مدد اور مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے, جبکہ ہم آزادی, استحکام اور ترقی کو یقینی بنانے میں ایرانی حکومت اور عوام کی مضبوطی سے حمایت کرتے ہیں, اور اپنی جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو گہرا کرنے کے لیے ایران کے ساتھ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہے. بنیادی طور پر انہیں بتانا کہ آپ کو ہماری تمام تر حمایت اور تحفظ حاصل ہے, آپ کو وہ تمام تر ضروری ٹیکنالوجی ملے گی جس کی آپ کو امریکی پابندیوں کو نظر انداز کرنے اور مشرق وسطیٰ کو امریکی اور قابض صہیونی فوجی اڈوں سے خالی کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کہانی مکمل طور پر ٹویسٹ لے رہی ہے, اور آئندہ یہ ایران کی جو خاموشی ہے یہ یوں کہہ لیں کہ ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ, یہ ابھی تک جو کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی. لیکن میں آپ کو دوسری جانب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ یکسر تبدیل ہو رہے ہیں, اور اس وقت حادثے کا جو شکار ہونے والا ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر تھا وہ تقریباً 30 سال پرانا بیل 212 تھا, جو 1944 اور 1994 میں تیار ہوا اور صرف بصری پرواز کے لیے تصدیق شدہ ہے, اور اس میں 6 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی, اور اس کے انجن طاقت کمزور ہے, اور یہ پہاڑی علاقوں میں بھاری بوجھ کے ساتھ بلند پرواز نہیں کر سکتا, اور خاص طور پر اس وقت جب اس کے فریم کے 10,000 سے زائد پرواز گھنٹے ہو چکے ہوں, اور نہ ہی اس میں ایویونکس کی صلاحیت بھی موجود تھی. اگر پائلٹ یا پرواز کے منصوبہ سازوں نے خراب موسم میں بغیر مناسب آلات کی یہ پرواز کی
تو یہ بھی بہت سے اہم ترین سوالات کو جنم دے رہا ہے. لیکن خیر یہ میں نے سارے کا سارا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا. نیکسٹ خبر کے اوپر آئیں, کیونکہ اس وقت جو القسام ہے اس نے جو شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے اور موساد اور شنبٹ پر ان کی ذہانت کی کامیابی پر ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا, اور یا سنوار نے وہاں پر تقریر بھی کی, اور تقریر کے بعد القسام کی خان یونس بریگیڈ میں جو مشرقی خان یونس کی کمانڈر نے سنوار کو جو ساہونی ایلیٹ فورسز کے کمانڈر کا ذاتی پستول تحفے کے طور پر دیا, جسے انہوں نے در اندازی کے دوران مارا تھا, اور اس کی باقاعدہ طور پر ویڈیو بھی جاری کی گئی. میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. لیکن دوسری جانب جو اس وقت مین خبر ہے وہ جو نتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے حوالے سے, بالآخر یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے, اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جو اس وقت بغیر کسی کوشش کے, اور اتنی کوششیں امریکہ کی جانب سے کی گئیں کہ اس کو روک لیا جائے, اور امریکہ کی مخالفت کے باوجود یہ جو اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے, تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. اب اندازہ کیجئے کہ اس وقت جو حالات ہیں, اور جب یہ پوری دنیا اس کی حمایت کر رہی ہے, صرف 2 ممالک عالمی عدالت کے فیصلے سے منحرف ہیں, اس کے خلاف دکھائی دے رہے ہیں, اور فرانس نے باقاعدہ طور پر اس کا خیر مقدم کیا. فرانس نے بین الاقوامی فوجداری عدالت اور نتن یاہو کے جو وارنٹ گرفتاری کی حمایت کر دی ہے, جبکہ وزارت یہ وہی فرانس ہے جو کہ کسی وقت میں بہت تگڑا اتحادی ہوا کرتا تھا, لیکن اب وہ اس کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا ہے. جبکہ وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ پیرس بین الاقوامی فوجداری عدالت اس کی آزادی اور تمام تر معاملات میں استثناء کے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی حمایت قابض ریاست کی نہیں کرے گا, اور یہ بالکل فیصلہ ٹھیک ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. لیکن دوسری جانب جو کرمنل کورٹ ہے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, اس حوالے سے اس کے جو وارنٹ جاری ہوئے, اس کے اوپر جو سینیٹر ہے لینڈسے گراہم امریکن, اس کی جانب سے 2 اس کے پہلو, ان کے مکروہ چہرے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں لینڈسے گراہم نے ایک ٹویٹ کیا جب پیوٹن کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے عالمی عدالت انصاف سے. اس نے لکھا کیا سنیں, اس نے کہا the decision by the ICC to issue an arrest warrant for Vladimir Putin is a giant step in the right direction for the international community. It is more than justified by the evidence. اس نے کہا کہ یہ جو عالمی عدالت انصاف کی جانب سے ولادیمیر پیوٹن کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں, یہ ایک بہترین سٹیپ ہے, ایک زبردست قسم کا فیصلہ ہے, اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کی رائٹ ڈائریکشن کی طرف نشاندہی کرتا ہے. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. اب اسی کا فیصلہ دیکھیں دوسری جانب جو اس نے ٹویٹ کیا, اس نے لکھا, اس نے کہا لینڈسے گراہم کیا لکھ رہا ہے, This outrageous decision is truly a slap in the face to the independent judiciary in Israel, which is renowned for their independence. آگے کہتا ہے, I will be issuing a detailed statement regarding the outrageous actions by the ICC against the state of Israel, and I will feverishly work with colleagues on both sides of Ashley and both clamors to levy damning sanctions against the ICC. وہ کیا کہہ رہا ہے, بڑا واضح طور پر اس نے یہ کہا, اس نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک جو قابض ریاست ہے اس کی عدالتی انصاف, آزاد عدالتی انصاف کے نظام کے اوپر تماچا ہے, تھپڑ ہے, اور اس وقت اس نے کہا کہ ہم اس کو ڈسکرج کرتے ہیں, ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جو عالمی عدالت کے خلاف پابندیوں کے فیصلے کو سپورٹ کریں گے, اور اس کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو ٹو نہیں کریں گے. یہ ان کا دوہرا معیار ہے, یہ ان کی چیخیں ہیں, اور یہ میں کہتا ہوں کہ عدالتی انصاف کی جیت ہے کہ انہوں نے فیصلہ جاری کیا, اور پوری دنیا سپورٹ کر رہی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ رکے, یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. لیکن صرف اور صرف امریکہ جو ہے وہ ڈوئل فیس جس طرح سے وہ ہوتا ہوا کھیل کھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, لیکن یہ مزید نہیں چلے گا. یہ کچھ عام ترین اپڈیٹس تھی, میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.